इंशाल्लाह पढ़ेंगे पारा नंबर 29 सूरह दहर और आयत नंबर 23 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा वज़कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन। अहसन बता रहे हैं। आमीन जज़ाकिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान थोड़ा थोड़ा करके आप पर नाजिल किया, लिहाजा आप अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक सब्र कीजिए। इनमें से किसी गुनहगार या नाशुक्रे की बात नहीं मानिए, और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद कीजिए, और रात को भी इसके हुजूर सिजदा कीजिए, और रात के तवील औकात में इसकी तस्बीह कीजिए। ये लोग तो बस दुनिया से ही मोहब्बत रखते हैं और उनके आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमने इन्हें पैदा किया और इनके जोड़ बंद मजबूत किए, और जब हम चाहें ऐसे ही और लोग उनकी जगह ले आए। और ये कुरान एक नसीहत है। अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार करे, और तुम वही कुछ चाह सकते हो जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह यकीनन सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। वो जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वाखिर दावाना। इंशाल्लाह ये सूरत कंप्लीट हो जाएगी, सूरत दहर। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो हमने पिछली दफा पिछले जो हमने पढ़ा है वो हमने जन्नत का नज़ारा देखा था। उससे पहले हमने जहन्नुम की बातें पढ़ी थी कि दो ही जगह होगी, या तो जन्नत या जहन्नुम। तो जहन्नुम ये होगा और जन्नत ये होगी। और उसमें सारी चीजें बताया गया था कि फलों के खोशे लटके हुए होंगे, और चांदी और इसके बर्तन होंगे शीशे से, और उनके ऊपर जो है शराब पिलाई जाएगी जिसमें सोंठ की आमेजिश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है, और वो खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के रहेंगे, यानी कम सिन। ऐसे तुम देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिखरे हुए मोती को बिखेर दिया गया है। और ये सब नेमतें होंगी जो वहां पर रेशम और गाढ़े किस्म के दीबा और अतलस के लिबास होंगे, चांदी के कंगन होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें अब अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, हमने ये कुरान थोड़ा थोड़ा करके आप पर नाजिल किया है। यानी ये हमें भी पता होना चाहिए, और हमें पता भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये कुरान जो है अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है। और इसमें क्या है, लिहाजा फिर क्या करना है आपको, आपको अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक सब्र करना है, और उनमें से किसी गुनहगार या किसी नाशुक्रे की बात को नहीं मानना है। और भी मजीद बातें हैं, पहले हम इसकी तफसीर देखते हैं कि ये हमने ये कुरान थोड़ा थोड़ा कुफार मक्का का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ कुरान पूरे के पूरा क्यों नहीं हमें बता देते हैं, ये क्या आप थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं कि आज ये आयत नाजिल हुई, आज ये आयत नाजिल हुई, आप इकट्ठे बता दें, हमें इकट्ठे सुना दें आप हमें। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा होता तो एक ही बार नाजिल हो जाता। अब मतलब इसमें भी उनको शक है ना कि भाई ये कुरान आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कुरान नाजिल हो रहा है। अब एक अगर अल्लाह की तरफ से है तो फिर एक बार ही सारी का सारा कुरान आ जाता। इस एतराज को नकल के बगैर इसका जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर। जो वो कहते थे, जो लोग वो उस जमाने में जो बात सवाल किया जाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला सुन रहा होता था, और वो उसके जरिए वही के जरिए से उसके उतार देता था। अब ये ना समझिए कि आज हम और आप कोई बात करते हैं तो अल्लाह ताला नहीं सुनता है, अल्लाह ताला सुन रहा होते हैं। और अभी भी जो हम अल्लाह ताला की बात आप लोगों के सामने बयान कर रही हूँ, और आप लोग बैठकर माशाल्लाह गौर से सुन रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला भी हमें देख रहा है और सुन रहा है।
کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب سوچیں کہ اگر اس کا جو اللہ کے سامنے تو اس کے بہت زیادہ تفصیل سے اس کے معنی ہوتی ہوں گے، اور ہم لوگ تو اپنے ناقص سے تھوڑا بہت جو ہم سمجھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہوگا کہ ہاں اس کا یہ بھی تو مطلب تھا، اس کا تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دینا، مجھے یاد دلا دیتا ہے کہ یہ والی بات بتا دو، یہ والی آیت یاد کرو، وہ والی حدیث اس کے ساتھ ایڈ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مطلب کا رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس کے ساتھ یہ کام کر دے اور ہماری اصلاح کرے اور ہمیں سجھا دے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس میں کیا ہے، وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس اعتراض کا جواب یہاں پر مطلب انہوں نے جیسی کوئی بات کی آیت اتر گئی، جیسی کوئی بات کی آیت اتر گئی، کیونکہ وہی انسان پیدا ہوا ہے جو اول روز سے تھا آدم کے علیہ السلام کے وقت سے، یا درمیانے وقت سے، یا قیامت کے قریب کے وقت سے۔ انسان کی نیچر تقریباً سب کی ویسے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آدم علیہ السلام کی ایسی نیچر تھی، اسی چیز کو لے کر ساری دنیا میں چلتے رہے۔ تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن شاید آج ہمارے لیے اتری ہے، یہ آیتیں بالکل میرے لیے ہے، یہ آیتیں تو بالکل آج کے حالات کے لیے ہے، کیونکہ انسان ایک ہی بنا ہے، اور وہ جس حالات میں پیدا ہوا تھا اللہ اسی حالات کو ہی دنیا میں بھی گھماتا پھراتا رہتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ یہاں پر جو ہے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں ہے، وہ رائٹر نہیں ہے، انہوں نے نہیں لکھا ہے، انہوں نے نہیں بتا رہے ہیں، وہ نہیں گڑھ رہے ہیں، وہ نہیں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ویسے ایک طرح سے ان لوگ کے اوپر اگر دیکھیں تو بڑا مطلب ایسا کام ہے جس کا دل اس طرف نہ آئے کہ بھائی کیسے آپ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں، کہاں سے بولتے ہیں؟ ہم نے تو کوئی فرشتے کو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے دلوں میں اس طرح کی کجی نہیں آتی ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ تجسس میں لگا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ناکام انسان ہوتا ہے، مطلب گندگی میں تجسس۔ ہاں علمی لحاظ سے وہ کرتا ہے تو اس کو فائدہ ملتا ہے، علمی لحاظ سے کہ پتہ کر، لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیوں، کہاں، کب، وہ کیسے میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ ان کو تھا کہ یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے ہیں، یہ قرآن رسول کا تصنیف کرتا نہیں ہے بلکہ ہم ہی نے ہی اسے نازل کیا ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پر بھی گزر چکا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنایا، یا ان کو ہی کیوں نبی بنایا۔ تم کہتے ہیں نا کسی ہمارے میں سے لیتے، کوئی بڑے جاگیردار لیتے، کوئی بڑا انسان کو لیتے، آپ نے ایک یتیم بچے کو، لاوارث، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، نہ اس کا گھر گھرستی اتنا بہت حسین خوبصورت، نہ مالدار ہے، نہ کچھ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ رسول ہے تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی ایسا تھا، اس لیے ان کو پہلے سے ہی ایسے ہی بنایا ہوا تھا۔ ساری مشیت تو اللہ کے پاس ہوتی کہ ان کی امی کا انتقال کیوں ہو گیا اسی مطلب اتنی جلدی، پھر والد صاحب پہلے ہی ختم ہو گئے، پھر دادا نے پالا وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، چاچا نے پالا، پھر ان کے گھر میں اتنی ماشاءاللہ سب کچھ۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی سب مشیت ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرف سے اس کو لے کر آنا ہے۔ یہاں پر بھی یہی والی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے مطابق ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل ہوا، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حکم سے اس کے مطابق صبر کیجیے، اور ان میں سے کسی گنہگار یا کسی ناشکرے کی بات نہیں مانیے۔ اب گنہگار یا ناشکرا، کچھ کافر تو وہ تھے جو قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مختلف قسم کے اعتراضات جڑتے رہتے تھے، آپ کی رسالت پر بھی کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ قرآن پر بھی آیتوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور جو کچھ وہ تھے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ بھی وہ تھے آپ کو لالچ دے کر آپ کو سمجھوتا کی راہ دکھانا چاہتے تھے کہ آپ ہم سے مال لے لیں، دولت لے لیں، آپ جہاں کہیں گے وہاں آپ کی شادی کر دیں گے، آپ کو اقتدار چاہیے ہم وہ دے دیں گے، آپ کو مال چاہیے آپ وہ لے لیجیے۔ مطلب ان کو لالچ دے دے کر ان کو راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ ہمارے جیسے آج کل کے لوگ جیسے ہیں، ذرا سا لالچ دیکھا تو اپنی ساری قوم کو بیچ دیتے ہیں دوسروں کے ہاتھوں جا کر، اور پستی پوری قوم ہے تو ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، یا اگر وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کے چنگل میں آ ہی گیا ہوں مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا ورنہ یہ مجھے جان سے مار دے گا، تو جان سے بازی لے جائے نا، مر جائے۔ آپ تو ایک ہی انسان مرے گا نا، یہاں پر پوری عوام تو نہیں مرے گی۔ اگر آپ کو اتنا اپنی فکر ہے تو یہ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ آپ جا کے ہمارا سودا کر کے آ جاتے ہیں وہاں پہ؟ اتنا ڈینجرس ابھی چل رہی ہے سارے، آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، پڑھتے ہوں گے جو لوگ خبریں سنتے ہوں گے یا پھر بہت زیادہ اندر تک جاتے ہوں گے تو ان کو پتا ہوتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ بھی اسی طریقے سے ان کو لالچ دے کر سمجھوتا کی راہ نکالنا چاہتے تھے،
اور اس میں عتبہ بن ربیعہ کا نام جو ہے نا بالخصوص قابل ذکر ہے. عتبہ بن ربیعہ کا نام جو ہے قابل ذکر ہے. وہ زیادہ وہ چیز میں لگا ہوتا تھا آگے آگے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ریاست چاہتے ہیں یا مال و دولت چاہتے ہیں یا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہوگی. مطلب آپ ہم سے بک جائے نا، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ دے دیں. مطلب آپ کہہ دیں گے میں رسول نہیں ہوں. اسی طرح آپ دین سے ہٹ جائیں. آپ لوگ اسکول کے سارا سسٹم دین کا ختم کر دیں، گھروں میں ختم کر دیں، اور مسجدوں میں بے رونق ہو جائے. ایسے ٹائم پر آپ ہمیں پھنسا دیں. جمعے کے دن کی چھٹی ہے وہ ختم کر دیں تاکہ لوگ جمعے کے اہتمام نہ کریں. ان کا جو خاص دن ہے سبت کا، ہفتے والے دن کا، وہ ختم کر دیں. یہ سب کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے انسان نا تو خوف سے لرز جاتا ہے کہ دشمن کیسی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور ہم کتنے بے وقوف ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہمیں ڈونگی بجا کر گھماتے ہیں ہم اسی طریقے سے ان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے. یہی چیز ہے جو عتبہ بن ربیعہ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ریاست دے دوں گا میں، ملک دے دوں گا میں، دولت دے دوں گا. چلو تم الیکشن میں ہار جاتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہار جاتے ہو تو ہار جاتے، پھر بھی میں تمہیں ہی بٹھاؤں گا، میں تمہیں ہی بٹھاؤں گا. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ایسی طاقت ہے وہ کہ وہ اتنا وہ کر رہی ہے؟ اور ہم سب اتنے کیوں کمزور ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اسلام کو سب نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ حال ہوا کہ ہم ان کے ہاتھ میں پس رہے ہیں. ہاں تو یہی انہوں نے بھی یہی کہا، عتبہ بن ربیعہ نے بھی، کہ ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہوگی بشرطے کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں. آج کیا ہو رہا ہے پوری جگہ میں یہی ہے، تبلیغ کرنا چھوڑوا دو. ہر طرح کا ٹک ٹاک ہے تو اسنیپ چاٹ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، ہر چیز نکال دو. سب لوگ اسی میں لگے رہے. کیا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اس کے ہاتھ میں بھی، اور بوڑھے ماں باپ، نانا نانی دادا دادی کے بھی ہاتھ میں یہی ہے موبائل. اور یہی ساری چیزیں، کبھی کھانا پکانے کی چیزیں دیکھ لیجئے، کہیں پر گھر کو سجانے کی چیزیں دیکھ لیجئے، کہیں پر یہ بن رہا ہے تو کیسے ہوا، بس اسی میں لگے رہیے. تو وہ کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ مطلب یہ کہ آپ اس کام سے باز آ جائیے. آپ لوگ تبلیغ مت کیجیے. آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یعنی جیسے کہ بنی اسرائیل کو بھیجا تھا اللہ نے، کہا ہے نا ان کو کہ تم کیا، میں نے تم کو تو اس لیے بھیجا تھا، اور تم مانگ رہے ہو ککڑی اور ترکاری اور ساگ اور گندم اور دالیں مانگ رہے ہو. کیا تم کھیتی باڑی کرو گے؟ میں نے تمہیں کھیتی باڑی کے لیے تھوڑی پیدا کیا تھا. وہ تو میں دے رہا ہوں تمہیں کھانے پینے کو، ورنہ سلوا تو میں دے رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ، ہم روز کھا کھا کر تنگ آ گئے. تو ہم سب کا بھی یہی حال ہے، روز کھا کھا کر تنگ آ جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا، میں نے تو تمہیں جہاد کے لیے بھیجا تھا. تمہیں تو میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم دنیا میں جو لوگ نان مسلم ہیں، جو جہالت پھیلی ہوگی، تم نے اس کو صاف کرنا ہے. ان کو جہالت کی روشنی سے نور کی روشنی میں لے کر آنا ہے. تم امت بس بنا کر بھیجے جا رہے ہو. تم نان مسلم کو مسلم کرو گے. تو لیکن ہم تو اپنے کام کو، جو بنی اسرائیل نے کہا تھا وہی ہم نے بھی شروع کر دیا. ہم لوگ سب نے بھی وہی شروع کر دیا. بس یہ پکاؤ، یہ کھاؤ، یہ گھومو، یہ پھرو. تو کیا ہوا یہاں پر؟ بس تم کام دین کا کام مت کرو. کوئی بچہ زیادہ دین کا کام ہو جائے، اگر کہتے ہیں ایک زمانے میں تو بڑا مشہور ہوا تھا کہ اگر کسی بچے کو دیکھو، ٹین ایجرس کو دیکھو، یا 27 28 یا 22 24 سال کے کسی لڑکے کو دیکھو کہ صبح صبح فجر کی نماز میں جا رہا ہے اور اس کا اپنا گھٹنا، مطلب ٹخنا جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح ہے، گھر میں مسجد جا رہا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا. اس کو ہی اچکنا ہے ہم نے. اس کو اس راستے میں نہیں لانا ہے. نئی نسل نہیں جائے فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے. فجر کے وقت کیا کسی بھی وقت نہ جائے تو سب سے اچھی بات ہے. ہاں تو نہیں جائیں گے. تم نے کام ہی ایسا لگا دیا ہے. اب رات کا تم نے جاب شروع کروا دیا لوگوں سے، لڑکوں سے، ہر ایک سے. تو بس ساری رات وہاں پر بیٹھے رہو. ساری رات تو کوئی نماز فجر اور ظہر اور عصر تو نہیں ہے. بس وہاں بیٹھے رہو. اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوا اس سے پہلے چلے جاؤ گھر، اور جاتے کے ساتھ ایسا سو جاؤ، ایسا سو جاؤ کہ کون سے فجر اور کون سی کیا، اور پھر ساری ہی نماز کو غائب کرتے جاؤ. یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ، مطلب یہ چیزیں آ گئی ہیں. جو یہ آیتیں آتی ہیں نا، یہ آج ہی کے اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہے، آپ اس کام سے باز آ جائیں. آپ لوگ کوئی بھی تبلیغ نہ کریں، نہ عورتیں کریں، نہ بچے کریں، نہ جوان کریں، نہ بوڑھے کریں، کوئی نہ کرے یہ کام. ہم سب کے لیے دل لگی کا سامان دنیا میں اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا ہے. اسی کی وجہ سے قریشی رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ کسی کی بات کو بھی تسلیم نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، دیکھیں آپ جو آپ کو جتنا بھی دینا چاہے، مال و متاع اور ریاست اور حکومت اور سب کچھ، لیکن آپ کسی کی بات تسلیم نہیں کیجیے گا. اگر ہمارے بھی حکمران یا ہم سب لوگ ایسے لوگ ہوتے جسے ہم دنیا کا لالچ نہ ہوتا تو ہم ان کے پاس جاتے ہی نہیں دوستی کرنے کے لیے.
جاتے ہیں اقوام متحدہ کی مجلس میں جاتے ہیں، اور وہاں سے اٹھ کر کے ہم اپنی میٹنگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے آرمی کے، ہمارے لوگ، ہمارے وزیر اعظم سب جا کر وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، الگ سے 1.5 2 2 گھنٹے کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی، کیا میٹنگ ان سے کرنی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے ان میں سے کسی کی بات بھی تسلیم نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ان سے بحث میں الجھیے گا۔ دیکھیں، ایک تو تسلیم بھی نہ کیجیے گا، جب وہ آپ کو وہ کریں گے نا، بار بار آپ کے اوپر ڈالیں گے وہ چیز کہ نہیں نہیں ایسا کر لو، نہیں اچھا ایسا کر لو، اچھا یہ کر لیجیے، اچھا وہ، تو آپ ان سے بحث بھی مت کیجیے گا۔ جیسے ہی آپ کوئی بات کہیں گے اس میں سے وہ کوئی بات نکالیں گے، آپ ایک بات کہیں گے وہ ایک بات نکالیں گے، تو بحث مت کیجیے۔ ابھی اس دن بھی کسی نے کہا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ دین والوں کے ساتھ کوئی بات پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا فوراً کہتے ہیں کہ بس یہ بات کو ختم کرو، بس قالو سلامہ کہہ کے آپ لوگ نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ اور ہم لوگ کی کیا بات ہوتی ہے بھائی؟ آپ بھی وہی ہیں تو میں بھی وہی ہوں۔ اگر کسی کو تھوڑی زیادہ سمجھ آ گئی ہے تو وہ کیا بتائے گا نہیں کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات لکھی ہوئی، تو آپ سنیں نا، آپ اس کو مانیں نا، آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر یہی بات ہے نا کہ آپ بحث مت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹھیک ہے ہاں بھائی ہم قالو سلامہ کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی تم مطلب تم ہار گئے، تو ہمیں کنونس نہیں کر سکے، کیا کنونس نہیں، آپ سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، آپ سنیں۔ تو اللہ کے نبی کو بھی تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ آپ ان سے بحث میں مت الجھیے، چھوڑے ان کو، صبر کیجیے۔ اور اس وقت کیا ہوتا ہے انسان کو، کیوں کہتے ہیں لوگ کہ غصہ کرتے ہیں آپ لوگ، دیندار لوگوں سے اگر بحث کرو، تھوڑی بات کرو تو ان کو غصہ آنے لگتا، غصہ کیوں آنے لگتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ اس کو گھما رہے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے، غلط غلط مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے ہاں میں حامل ہیں بیٹھ کے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کو اس طرح کہا ہے، اس بات کو اس طرح کہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، صبر کیجیے اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیے۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، کسی نے کہا کہ بھائی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، جس کو دیکھو سب آ کے کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو صبر کرو، تو کر تو رہے ہیں صبر، یہ صبر کرو کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، کیسے صبر کروں؟ اچھا بھائی آپ نے تو یہ بات کہہ دیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہے، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو اگر میں صبر کی نصیحت نہیں کروں گا تو میں تو اس آیت پر پوری نہیں اتر رہی ہوں، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ صبر سے کا دامن چھوڑے جا رہی ہیں، اور چھوڑنے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ جب مجھے یہ بات، تو میں امت مسلمہ ہوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو صبر کا کہوں، تلقین کروں، کیونکہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب بتائیں، آپ کوئی ہے آپ کے پاس جواب؟ پھر سب چپ ہو گئے کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتی نا وہ آیتیں، اس وقت بر وقت یاد نہیں رہتی ہیں ہمیں، کیونکہ ہمارا مطالعہ بہت کم ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے جب بھی ٹائم ملا کرے، تھوڑا سا، اتنی موٹی موٹی قرآن نہیں، چھوٹے چھوٹے بھی آج کل ملتے ہیں، آسان بھی ملتی ہے، موبائل پر ہی دیکھ لیا کریں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، کھولیں، بار بار آپ جہاں بیٹھی ہیں، ڈاکٹر کا انتظار کر رہی ہیں، آپ آرام سے قرآن پڑھ رہی ہیں، اس کی تفصیل پڑھ رہی ہیں بیٹھ کر، آپ کہیں پر بھی بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، آپ آرام سے اپنا کام کریں، کوئی قرآن لے کے جانے کی ضرورت نہیں کہ لوگ بولیں گے بھائی بڑا متقی پر لگتی ہے، ہر وقت قرآن لے کے چلتی ہے ساتھ ساتھ، اب تو موبائل پہ ہمارے قرآن رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، تو صبر کیجیے اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے، رکنا نہیں ہے، اپنی منزل کھوٹی مت کیجیے۔ میں نے دنیا اسی لیے بنائی ہے، اس کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے، اور میں نے ہی وہ گندگی بھی اتاری ہے، وہی صفائی بھی میں نے اتاری ہے، اور دونوں کی آزمائش رکھی ہے۔ اصل میں ہمارے جو دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آزمائش ہے ہمارے لیے، اچھی بھی چیز ہے بری بھی چیز ہے، تو ہمیں آزمائش، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو، میں نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، تم کرو یا نہ کرو، لیکن چرند پرند جانور، ہوا پانی سمندر، کسی کو بھی اختیار نہیں دیا، وہ اپنے ٹائم پر نکلتی ہے، ٹائم پر جاتا ہے اپنا کام کر کے، لیکن انسان اپنے ٹائم پر کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ اس کے مطابق صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہیں مانیے، ٹھیک ہے، ناشکرے کی اور گنہگار کی، اور صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجیے، صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہے، نمازوں کے بھی اوقات ہے نا، صبح شام کون کون سی نماز کیا ہے۔ صبر اور برداشت کے لیے جو ہمیں قوت درکار ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذکر اور اس پر توکل کرنے سے حاصل ہوگی، لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ صبر اور برداشت کے لیے جو قوت ہمیں درکار ہے، ٹھیک ہے، میں کیسے صبر کروں، میں کیسے برداشت کروں،
ٹھیک، اس کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کے پر توکل۔ اللہ کا ذکر کہ جب آپ رہیں گی مستقل اس طرف رہیں گی، اور اللہ پر توکل بھی کریں گی کہ نہیں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر آپ سمجھو کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ آپ کو لوگ ادھر سے ادھر کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لوگ کیا کریں گے؟ ہمارا نفس خود ہی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی انہیں کی طرح کرنا شروع کر دیں۔ کتنے آرام سے یہ لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں سارا وقت اپنے آپ کو ہاں یہ کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی فکر ہے، لیکن ہمیں ان کو پر افسوس ہوتا ہے، کوئی ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ ہم بھی کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش وہ ہماری طرح ہو جاتے، کاش وہ بھی دین کی طرف جڑ جاتے۔ لہٰذا آپ ہر وقت اللہ کو یاد کیجئے، اور اس کے اوپر جو آپ کو، کیونکہ آپ کو قوت درکار ہے برداشت کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے، اسی طرح ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان سب چیزوں کے لیے ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ذکر کریں اور توکل کریں۔ تو ہمیں یہاں پر 5 وقت کی جو نماز ہے شب معراج میں جو فرض ہوئی تھی، ہر نماز میں رکعت کی تعداد اور نماز کی دوسری جزیات بتائی گئی تھی، تاہم اس کے پہلے بھی نمازوں کے اوقات تقریباً وہی تھے۔ یہ ہے صبح کی نماز ہے، زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے وقت کو کہتے ہیں، ظہر ہے، عصر کی نماز ہے، اسی طرح اگلی آیت میں رات میں جو ہے مراد شام ہے، اور عشاء کی نماز ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ طویل سجدہ کیجئے۔ ہاں، صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجئے، یعنی فجر ہے، عشاء ہے، صبح شام، تو اس طریقے سے، اور اس سے تہجد بھی ہے، لیل الطویلہ سے مراد کیا ہے؟ تہجد بھی ہے یہاں پر، رات کو جو آپ لمبی لمبی وہ ہے، رات میں بھی اٹھ کے نماز پڑھیے، جو آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی نا تہجد کی نماز بھی، اور ہم لوگوں کے لیے رعایت دی ہے اللہ نے۔ تو رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجیے۔ یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں یہ لوگ، اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے، بھاری دن، جو لوگ آخرت کے لیے منکر نہیں ہیں، بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو لوگوں کو ان کا، اس لیے منکر یہ ہیں، یہ صرف جیسے کہ دنیا کی دل فریبیاں، دلکشوں اور اپنے مال و دولت میں انہیں گہری محبت ہوتی ہے، ان سے عیش و عشائش سے ان کو بہت محبت ہوتی ہے، اور اپنے پاس وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ سمیٹ سمیٹ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ آخرت پر ایمان لانے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مال اکٹھا کرنے کے بجائے انہیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مال کو ہم سمیٹ سمیٹ کر، جمع جمع کر 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 کے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اکٹھا کرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتے ہیں، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر دے دیتے ہیں، دین کے کاموں کے لیے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ دین کو یہ چاہیے، دین نے ایک بہت بڑی سی زمین خریدا اس نے پہلے، اس کی پلاننگ ہے، یہاں مسجد بنے گی، یہاں بچوں کا ہاسٹل بنے گا، یہاں پر یتیم بچوں کو پالنا ہے، یہاں پر ان کے لیے ساری انتظام کرنا ہے۔ تو یہ ابھی ہمارا کام پروسیس شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، زمین لی ہے ابھی۔ ہم لوگ ایک دن گئے تھے یہاں پر، آگوش نے بہت بڑی زمین لی ہے الحمدللہ ہمارے یتیم بچوں کے لیے۔ تو وہاں پہ جب بنیاد پڑی تھی تو ہم لوگ کو بلایا گیا تھا، ہم لوگ وہاں گئے تھے، اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا کہ کوئی حد نہیں۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیے گا کہ وہ بلڈنگ بنے گی، وہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ دین اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نہیں جی ہم اپنے بینک بیلنس بنا کے رکھے رہیں گے، اللہ کی راہ میں نہیں نکالیں گے، نہیں نکالیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، نکالیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اور ہم نکالیں گے، ایک نکالتا ہے چار اس کو روکتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا اللہ کو راہ کو دیتی ہوں، کتنا نہیں دیتی ہوں، کیا کرتی ہوں، بس اپنا چپکے چپکے سے، کبھی کہتے ہیں لانیاں بھی دو اور کبھی چپکے چپکے بھی دو، تاکہ ترغیب کے لیے۔ تو یہاں پر وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ مال کو اکٹھا کرنے کے بجائے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں۔ پھر اخروی زندگی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ان کا کچھ یقین بھی نہیں ہوتا ہے، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اپنا فائدہ اس میں دیکھتے ہیں کہ آخرت کا پھر انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، کوئی آخرت مآخرت نہیں ہوگی، کوئی پیسے ویسے دینے کی ضرورت نہیں اللہ کی راہ میں، کوئی انفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کو کیا پتا وہاں ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، آپ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ ارے قرآن والا پڑھا ہوا ہم تو کیا کرے انسان؟ تو کافر تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں پر، بس یہیں پر ہے دنیا۔ ہم نہیں سمجھتے یہ سب، ہم مسلمان لوگ نہیں سمجھتے یہ بات۔ الحمدللہ دیکھیں انفاق کے آیتیں خود بخود ہی آ جاتی ہیں یہاں پر، تو یہاں پر یہ باتیں آ گئی، اور بس تو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ پر بھی ہم لا سکتے ہیں۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے،
اب یہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پورے کا پورا بندہ جب ایک رحم مادہ میں ایک چھوٹا سا کیڑے کی نشونما کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور انہیں اس طرح پیدا کرتا ہے کہ وہ آہستہ 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 پورے کا پورا درست ہو جاتا ہے. اس کو پھر اللہ عقل بھی دیتا ہے، اس کو شعور بھی دیتا ہے، اور پھر پورا ایک انسان بنا کر اس کو کھڑا کر دیتا ہے. تو اس کی یہاں پر اب پھر انسان جب جوان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، عقل میں سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، نافرمانی اور سرکشی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی اللہ کو بھلا دیتا ہے کہ میری تخلیق کیسے ہوئی، میں کیسے پیدا ہوا، میں کیسے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ پھر میں تمہارا وہاں پر جا کر محاسبہ کروں گا. تو یہ چیزیں ہو گئیں. اور یہ ایک جوڑ بند مضبوط کیا ہم چاہیں تو ایسے لوگ اور مطلب دوسرے بھی ہم انسان بنا سکتے ہیں. اور قرآن کیا ہے، ایک نصیحت ہے. اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. قرآن کیا ہے، ایک نصیحت ہے. قرآن تمہاری یاد دہانی ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم اللہ کے پاس واپس جاؤ گے، تمہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ قرآن ایک نصیحت ہے. اگر میں قرآن نہ پڑھوں گی تو ہمیں کیسے نصیحت حاصل ہوگی؟ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، میرے گھر والوں نے مجھے نصیحت کی تھی، تو مجھے تو یاد ہی نہیں کہ انہوں نے کیا نصیحت کی تھی. تو پھر ہم کیسے کریں گے اچھا کام؟ اسی طرح قرآن جو ہے ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. اب اس میں جس کا دل چاہے وہ اس راستے پر آئے، اور جس کا دل چاہے قرآن سے ناتا توڑ دے. تو قرآن ایک نصیحت جو اب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں قرآن ایک نصیحت. اب جو چاہے اپنے پروردگار طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. کس کو بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، آپ لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو. تمہارا ارادہ چاہنے والا وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ جو بتاتا، سورہ اعراف میں بھی یہی بات اللہ بتا رہے ہیں. اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. بے شک پتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمت بہت زبردست ہوتی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے. تو ہم اللہ کے پیارے بندے کیوں نہ بن جائیں؟ اللہ آپ ہمیں کیوں نہ چاہیں؟ ہم ایسا کام کریں، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اگر ہم میری والدہ ہیں یا میرے گھر والے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ان کو یہ چیز پسند ہے، ان کو یہ چیز چاہیے، ان کو یہ کرنا ہے، تو ہم انہی کی طرح کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پسند کرنے لگے، ہم سے محبت کرنے لگے. نہ یہ کہ روزانہ لڑائی جھگڑے ہوں اگر ہم ان کے پسند کے خلاف چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کہہ رہا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. تو اللہ ہم سب کو رحمت میں داخل کر. وہ ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے رحم کرنے والے اللہ، ہم سب پر رحم فرما، رحمتیں میں داخل کر لے. اور ظالموں کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے. مطلب یہی بات ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اور بد لوگوں کے لیے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ملے گا. اور ظالم ایک تو وہ بھی ہیں جو اسلام ہی نہیں لے کر آئے. دوسرے ظالم وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. جیسے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ استغفار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اور پھر دوبارہ پھر وہی گناہ کرنے لگتے ہیں. تو وہ بھی ظالم ہوتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ میں ایسا آپ کی نافرمانی میں نے کر لی. تو جب بھی نافرمانی ہو جائے اللہ کی، فوراً ربنا ظلمنا، لا الہ الا انت، استغفر اللہ، کوئی بھی استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا. اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر، یعنی جو انسان اس دنیا میں اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کائنات کی دوسری اشیاء کی طرف آپ کو اللہ کا تابع فرمان رکھے گا اللہ تعالیٰ، اسے تو اللہ اپنی رحمت میں جنت میں داخل کر دے گا. جو اللہ کے ساتھ تابع ہوگا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جو اللہ کے کتاب پر ایمان لا کے اس کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، جو اپنی نماز کی حفاظت کرے گا، جو جتنی بھی آیتیں ہیں اللہ کی اس پر کوشش کرے گا کہ میں بہت ساری آیتوں پر ہم پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ اپنی رحمت سے ان کو پھر جنت میں داخل کر دے گا. اس کا اختیار جو ہے وہ پھر بس یہ والی چیز ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو دردناک عذاب دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.